बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। आज हम बात करेंगे नाक की एलर्जी के बारे में। नाक की एलर्जी, जिसको एलर्जिक रेनाइटिस या है फेवर कहते हैं, बहुत कॉमन है। एटलीस्ट 15 से 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको नाक की एलर्जी होती है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों होती है और इसका इलाज आप कैसे कर सकते हैं। एक तो दवाइयों के ज़रिए इसका इलाज होता है, वो कैसे किया जाता है, और फिर घर के टोटके कौन से हैं। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि घरेलू टोटकों के ज़रिए इसका इलाज हो जाए, कोई दवाई इस्तेमाल ना करनी पड़े और सिर्फ घर के टोटकों से आराम आ जाए। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एंड पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नाक की एलर्जी होती क्या है। हम जब नाक के ज़रिए सांस लेते हैं तो हवा के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हमारे नाक के अंदर जा रही होती हैं। सबसे पहले नंबर पे पोलन्स हैं, जो दरख्तों से, फूलों वगैरह से निकलते हैं और इनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। दूसरे नंबर पे डस्ट यानी धूल है। डस्ट की वजह से भी अक्सर एलर्जी हो जाती है। फिर जानवरों की वजह से भी, जो पेट जानवर होते हैं, घर में कुत्ते बिल्लियां वगैरह लोगों ने पाले हुए होते हैं, इनके बाल हो गए, इनका डेंडर हो गया, इससे भी एलर्जी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। इसी वजह से इस एलर्जी का इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। और जिन लोगों को एलर्जी होती है, इनको सिर्फ किसी एक चीज़ से नहीं, इनको पोलन से भी हो सकता है, इनको डेंडर से भी हो सकता है, इनको डस्ट माइट से भी हो सकता है। हर चीज़ से एलर्जी इनको हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और इसकी वजह से नाक के अंदर सूजिश हो जाती है। जो नाक के अंदर वाली लेयर होती है, इसको नेज़ल म्यूकोज़ा कहते हैं, और वहाँ पे सूजिश हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से रेशा बनना शुरू हो जाता है। आपको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, सर दर्द करना शुरू हो जाता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, और ये सारी की सारी नाक की एलर्जी की या एलर्जिक रेनाइटिस की इलामात होती हैं। अब ये होता क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई एलर्जन जब जाएगा, मतलब कोई ऐसी चीज़ जाएगी जिसकी वजह से आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत गैर ज़रूरी तौर पर एक्टिवेट हो जाएगा या ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जितना होना नहीं चाहिए। अब ये हर किसी में नहीं होता, कुछ लोगों का क़ुव्वत मुदाफ़अत ऐसा करता है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो। इनकी फैमिली के अंदर ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं, पेरेंट्स में, वालदेन में या दादा परदादा में एलर्जी का मसला था तो इनमें हो सकता है। इसी तरह जो मेल होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, इनको ये ज़्यादा मसला होता है ख़वातीन की निस्बत। दूसरे नंबर पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि जिन लोगों का हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, मतलब जो थोड़े अमीर लोग होते हैं, इनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वो बड़े सफाई पसंद माहौल में शुरू से ही रहते हैं, और जब बचपन में आप सफाई पसंद मतलब सफाई वाले माहौल में रहेंगे, जहाँ पे इस तरह के डस्ट और इस तरह के पार्टिकल्स नहीं होंगे, आप जब सांस लेंगे तो हवा में इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत इन सब चीज़ों का आदी नहीं होगा, और जब बाद में इन चीज़ों को देखेगा, आपके नाक के अंदर वो चीज़ें जाएंगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से एलर्जी हो जाएगी। खुराक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप इस्तेमाल करें तो एलर्जी की इलामात ज़्यादा हो सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करें तो एलर्जी की इलामात कम हो सकती हैं। पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी खुराक है जिसकी वजह से ये इलामात ज़्यादा हो सकती हैं। पहले नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये जो दूध हो गया, दही हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आप में एलर्जी की, नाक की सूजिश की इलामात ज़्यादा हो जाएं। इसी तरह ब्रेड इस्तेमाल करने से, रोटी इस्तेमाल करने से, क्योंकि व्हीट प्रो इन्फ्लामेटरी होती है, आपके जिस्म में सूजिश ज़्यादा कर सकती है। तो कुछ लोगों में व्हीट का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, रोटियाँ और ब्रेड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करने से इनको एलर्जी की इलामात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो ठीक नहीं होती। इसके अलावा गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल भी एलर्जी के साथ लिंक्ड है, कि अगर किसी को एलर्जी है, वो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो इसमें एलर्जी की इलामात ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर आपको एलर्जी है और आप ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इनमें कमी लाकर देखें और फिर नोट करें कि आपकी एलर्जी की इलामात कम होती हैं या नहीं होती। एलर्जेंस जब आपके नाक के अंदर जाते हैं, मतलब पोलन हो गया या कोई डस्ट हो गई, जब आपके नाक के अंदर जाती हैं तो नाक के अंदर आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पे क़ुव्वत मुदाफ़अत का एक केमिकल बनता है जिसको IgE कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ई। वो जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मास्ट सेल्स आते हैं, ये भी खुली होते हैं, स्पेशल किस्म के। ये समझ लें कि बॉम्ब होते हैं। इनके अंदर हिस्टामीन मौजूद होता है और साइटोकाइंस, मतलब ऐसे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो बहुत ज़्यादा सूजिश करवाते हैं, और ये मास्ट सेल्स जब नाक के म्यूकोज़ा में, वो अंदर वाली लेयर में जब पहुँचते हैं जहाँ ये एलर्जेंस आके अटैच होते हैं, तो वहाँ पे जाके ये फूटते हैं, फट जाते हैं, और इनके अंदर से हिस्टामीन निकलता है और साइटोकाइंस, वो सारे केमिकल्स निकलते हैं जो सूजिश करवाते हैं, और इसी की वजह से आपको सूजिश हो जाती है।
یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک ماسٹ سیلز بتایا ہے آپ کو جس کے اندر کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، ہسٹامین موجود ہوتا ہے، سائٹوکائنز موجود ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہسٹامین بتایا ہے۔ جب میں آپ کو ناک کی الرجی کا علاج بتاؤں گا تو انہی کیمیکلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کیمیکلز کو ہم کنٹرول کریں گے دوائیوں کے ذریعے اور آپ کی علامات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناک کی الرجی کی یا الرجک رینائٹس کی دو مین اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے سیزنل الرجی، جس میں صرف ایک خاص سیزن ہوتا ہے جس میں وہ پولن گرین زیادہ بن رہے ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ آپ کو الرجی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو سردیوں میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو گرمیوں میں ہوتی ہے، لیکن وہی ٹائم ایک ڈیوریشن سیٹ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ ان کو ہوتی ہے الرجی۔ اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری پیرینل الرجی ہوتی ہے جس کو کرونک الرجک رینائٹس بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو مسلسل رہتی ہے، پورے کا پورا سال رہتی ہے اور تھوڑی تھوڑی علامات آپ کو ہر وقت آتی رہتی ہیں۔ اس کی تشخیص کلینکل ہوتی ہے۔ کلینکلی ڈاکٹر کے پاس جب آپ جائیں گے وہ آپ کو بتا دے گا یہ سارے سوال پوچھنے کے بعد کہ آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے، اور پھر بھی اگر دیکھنا ہو کہ واقعی میں الرجی ہے یا نہیں تو اس کے لیے کچھ خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ IgE امیونو گلوبولن ای زیادہ ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں ناک کے اندر، تو اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ IgE کے لیولز کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے زیادہ ہیں۔ جن لوگوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اس کا مطلب ان میں الرجی زیادہ سویر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سکن پرک ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے، اس میں آپ کی جلد کو ایکسپوز کیا جاتا ہے الرجنز کے ساتھ، مختلف طرح کے کیمیکلز کے ساتھ، پولنز کے ساتھ، ڈسٹ کے ساتھ، ہر چیز آپ کی جلد کے اوپر لگائی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ری ایکشن کیسا آیا، الرجی ہوئی ہے آپ کو یا نہیں ہوئی۔ اگر الرجی ہو اس کا مطلب آپ اس کیمیکل سے، اس ایجنٹ سے، اس الرجن سے آپ الرجک ہیں، اور آپ کی الرجی کی وجہ اور آپ کی ناک کی سوزش کی وجہ وہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج میں پہلے آپ کو دوائیوں کا بتا دیتا ہوں کہ کون سی ایسی دوائیاں ہیں جو استعمال کرنے سے آپ اپنی علامات کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ اس کا علاج مکمل طور پہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس کو ختم کر پائیں۔ یہ ہو سکتا ہے بار بار آپ کے اندر دوبارہ سے واپس آ جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی علامات ختم نہیں ہو سکتی اور آپ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کو ناک کی الرجی کا ہر وقت مسئلہ رہتا ہے اور ان کا ناک ہر وقت بہ رہا ہوتا ہے۔ انہوں نے ٹیشوز یا رومال یا کچھ اس طرح کا پکڑا ہوا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کا نوز سٹفی ہوتا ہے، ناک بند ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں بتا دوں کیونکہ اس کا علاج موجود ہے، ایٹ لیسٹ اس کی علامات کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی سوزش کم ہو جائے اور آپ سانس آسانی سے لے سکیں اور آپ کو ہر وقت ناک کی بندش کا مسئلہ نہ ہو۔ علاج میں سب سے پہلے تو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے ان چیزوں کو، ان الرجنز کو جن کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے۔ تو اگر پولن سیزن میں آپ کو زیادہ الرجی ہوتی ہے تو اس سیزن میں آپ باہر کم نکلیں، ماسک کا استعمال زیادہ کریں تاکہ الرجنز آپ کے ناک کے اندر زیادہ نہ جائیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ ناک کے نتنوں میں ویزلین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ ویزلین لگاتے ہیں یہاں پہ تو اس کی وجہ سے جتنے بھی پولنز یا ڈسٹ وغیرہ جن کی وجہ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے وہ اس ویزلین کے اندر جا کے سٹک ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، چپک جاتی ہے اس ویزلین کے ساتھ ناک کے اندر، پھر وہاں پہ الرجک ری ایکشن نہیں ہوگا اور آپ کا ناک بند نہیں ہوگا۔ لیکن ویزلین اتنی زیادہ نہیں بھر دینی کہ آپ کا ناک ویسے ہی ویزلین سے بند ہو جائے۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایوائڈ کریں۔ اگر آپ کو الرجنز نہیں ملیں گے، آپ کے ناک کے اندر نہیں جائیں گے تو آپ کو علامات نہیں آئیں گی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ نے باہر جانا ہوتا ہے، انسان ہے، سوشل اینیمل ہے، ہمیں باہر جانا ہوتا ہے۔ اب پھر اس کا علاج کرنے کے لیے دوائیاں ہیں۔ دوائیوں میں دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹامین ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ماسٹ سیلز جب پھوٹتے ہیں ناک میں آ کے تو وہاں پہ ہسٹامین پیدا ہوتا ہے، اور جب ہسٹامین پیدا ہوتا ہے وہی سوزش بھی کرواتا ہے۔ وہ ایک آپ کے اعصاب ہوتا ہے، نرو ہوتی ہے جس کو ٹرائی جیمینل نرو کہتے ہیں، اس کو بھی آ کے چھڑخانی کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے آپ کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اینٹی ہسٹامین لیں گے، وہ جو الرجی کی گولیاں کہلاتی ہیں، اینٹی ہسٹامین سے ہسٹامین کم ریلیز ہوگا، کم پیدا ہوگا، اور جب ہسٹامین کی کمی آئے گی تو آٹومیٹکلی آپ کی علامات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اینٹی ہسٹامین استعمال کرنے سے ان کی علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب اینٹی ہسٹامین میں بھی بہت ساری اقسام ہیں، اس کی کیٹیگریز ہیں۔ جو شروع میں اینٹی ہسٹامین آئی تھیں، کلورفینرامین وغیرہ، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سیڈیٹو ہوتی ہیں، مطلب ان سے نیند بہت آتی ہے، ڈراؤزی ہو جاتے ہیں آپ، اور دن کے وقت اگر آپ لے کے کام کاج کریں گے تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کچھ گڑبڑ کر دیں۔
مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کو نیند آ سکتی ہے، خطرناک ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر آپ نے اینٹی ہسٹامین لینی ہے تو فارماسسٹ یا ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ایسی اینٹی ہسٹامین لیں جو آپ کو سیڈیٹ نہ کرے، آپ کو نیند نہ دلائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اینٹی ہسٹامین سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لیے دو آپشن اور میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہے نیزل ایریگیشن یا نیزل سلائن کا استعمال۔ بیسیکلی آپ نے پانی لینا ہے اور پانی کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور اس کے ذریعے آپ نے ناک کو صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو سلائن ہوتا ہے، مطلب پانی کے اندر نمک ایڈ کیا ہوتا ہے، یہ اینٹی انفلامیٹری ہوتا ہے، یہ سوزش کو کم کرتا ہے۔ جب سوزش کم ہوگی تو آپ کی علامات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سیلائن ڈراپس بھی ملتے ہیں، مطلب وہ ڈراپر بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے ناک میں استعمال کرنا ہوتا ہے اور آپ کی سوزش کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس سے بھی آرام نہیں آتا تو پھر اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے اسٹیرائڈز کا۔ نیزل اسٹیرائڈز مطلب ناک کے اندر وہ بھی لیکوڈز ہوتا ہے، آپ نے ناک کے اندر اس کو ڈالنا ہوتا ہے اور وہ ناک کے اندر سوزش کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ اسٹیرائڈز کا کام بھی سوزش کو کم کرنا ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کو اسٹیرائڈز کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔ جب وہ ناک کے اندر اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں ریگولرلی تو ان کی علامات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس سے بھی آرام نہیں آتا، ان کے لیے کچھ خاص ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہ امیونو تھراپی کہلاتی ہے، وہ اسپیشلسٹ کرتے ہیں۔ اس میں بیسیکلی کیا کیا جاتا ہے کہ جو الرجنز ہیں ان کا آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں جان بوجھ کے ایکسپوئر کروایا جاتا ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں، اور اس سے پھر آپ کے جسم کا جو قوت مدافعت ہے وہ اس سے آشنا ہو جاتا ہے اور وہ پھر اسی طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا اور آپ کے اندر سوزش نہیں کرواتا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو ناک کی الرجی ہوتی ہے ان میں صرف کسی ایک چیز کی وجہ سے الرجی نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے امیونو تھراپی سے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو آرام نہیں آتا۔ اب بات کرتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی، گھر بیٹھ کے آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں دوائیوں کا رول اپنی جگہ پہ ہے، اگر آپ کی علامات کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کو دوائیاں استعمال کرنی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی خوراک ہے جو آپ استعمال کریں گے تو آپ کی علامات کم ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ سوزش کو کم کرتی ہیں۔ پہلی نمبر پہ ایسی خوراک کا استعمال جس میں فلیونوائڈز ہوتے ہیں۔ فلیونوائڈز میں بھی کوئرسٹن ایک فلیونائڈ ہوتا ہے جو آپ کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ کوئرسٹن پہ میری ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ماسٹ سیلز وہی خلیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا بومب ہوتے ہیں اور وہ ناک کے اندر میوکوزا کے اندر جا کے پھوٹتے ہیں، ان سے ہسٹامین بھی نکلتا ہے اور ایسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو سوزش کرواتے ہیں، اور یہ جو فلیونائڈ ہے یہ ان ماسٹ سیلز کو سٹیبلائز کرتا ہے، ان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جب ماسٹ سیلز ٹوٹیں گے نہیں، ہسٹامین نہیں نکلے گی، سوزش نہیں ہوگی۔ اب یہ فلیونائڈ موجود کس خوراک میں ہوتا ہے؟ سیب کے اندر، انگور کے اندر، بیریز کے اندر، جتنی بھی بیریز ہوتی ہیں، بلو بیری، بلیک بیری، بیئر وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ اچھی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے سبزیوں کا استعمال اور پھلوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ آپ کریں۔ دوسرے نمبر پہ وٹامن سی ہے۔ وٹامن سی ایک ایسی چیز ہے جس کا امیونٹی میں، قوت مدافعت میں بہت رول ہے، اور اگر آپ وٹامن سی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ میں الرجی کی علامات کم ہو سکتی ہیں، اور یہ ریسرچ بیسڈ ہے کہ کچھ ریسرچرز وٹامن سی کے سپلیمنٹ کو بھی انڈورس کرتی ہیں کہ اگر آپ وٹامن سی کے سپلیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے، لیکن کسی قسم کا بھی سپلیمنٹ استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے ضرور بات کر لینی چاہیے۔ اب وٹامن سی کون سی خوراک کے اندر موجود ہوتا ہے؟ سٹرس فروٹس کے اندر مالٹے، لیمو وغیرہ ان میں اچھی مقدار میں ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کا زیادہ استعمال کریں گے آپ کی سوزش کم ہو جائے گی، الرجی کی علامات کم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جنجر ہے، ادرک۔ ادرک کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو 6 جنجرول کہتے ہیں، اور یہ بھی ماسٹ سیلز کی سٹیبلائزیشن میں اور سوزش کو کم کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور اگر آپ جنجر کا، ادرک کا قہوہ وغیرہ یا ادرک کو ویسے کھانے کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی الرجی کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ آخر پہ کرکیومن ہے، جو ہلدی ہوتی ہے، اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کو کرکیومن کہتے ہیں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کرکیومن بھی سوزش کو کم کرتا ہے، اور جب سوزش کم ہوگی الرجی کی علامات کم ہو جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹ وغیرہ موجود ہے، کتا ہے، بلی ہے یا کوئی پرندہ وغیرہ ہے، تو ان کو باہر نکال کے دیکھیں، اگر آپ کی الرجی کی علامات ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کا مطلب اس پیٹ کی وجہ سے، اس کے ڈینڈر کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے آپ الرجک رینائٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔